मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने पूरी कायनात का मकसद 26वें पारे में एक आयत में बयान कर दिया। वो क्या है? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीनों में सारा का सारा तुम्हारे लिए। कितना आसान कर दिया ना। ये सारी कायनात का मकसद क्या है? मेरी और आपकी खिदमत। लिहाजा हम तस्खीर कायनात कर सकते हैं। जो खुदा के मुनकिर हैं उनके लिए जानवर को ज़बह करके खाना या मार के खाना किसी दलील से हलाल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जब खुद से बने हैं तो भाई जब आप खुद से बने हैं तो जितना आपको जिंदा रहने का हक है उतना ही गाय बैल को भी है, उतना ही बकरी को भी है। ये तो सब इत्तेफाक से वजूद में आए हैं। आप कहते हो शेर भी तो खा जाता है ना, हिरन को तो हमने खा गया। शेर इसलिए खाता है उसकी ग़िज़ाई गोश्त है और उसमें ये अकल है नहीं। आप तो सब्जियों पे हिंदू नहीं करते 100-100 साल जीते हैं खीरे ककड़ियां खा के। हिंदू पत्ते खा के सब्जियां खा के 100-100 साल जीते हैं, तो गोश्त खाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप क्यों खा रहे हो गोश्त? हमारे पास जवाब है, जो खुदा के मुनकिर हैं उसके पास इस एतराज का जवाब नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं। हमारे पास जवाब है, भाई हमें हमारे लिए किसने हलाल किया है? खुदा ने। उसने कहा ये सब तुम्हारे लिए। शेर को हम चिड़िया घर में बंद करके टिकट लगा देते हैं उसके ऊपर। किसी बादशाह की इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? हम कर रहे हैं ये। शेर हमसे पूछे मेरे साथ ये सलूक क्यों किया, हम कहेंगे अल्लाह ने तुझे किसके लिए बनाया है? हमारे लिए बनाया। हम जो मर्जी करें तेरे साथ, बस जुल्म नहीं करेंगे, हम तकलीफ नहीं देंगे खामखा की। तो ये पूरी कायनात का मकसद अल्लाह ने बयान कर दिया। किसके लिए बनी है? तुम्हारे लिए। अब हम रह जाते हैं आखिर में, बस ये मैं बयान को समेट रहा हूं। अब सवाल पैदा होता है, हमें क्यों बनाया गया? समझ में आ रही है बात? ये बात आपको गोरा नहीं बताएगा, ये बात भी वो बताएगा जिसने पैदा किया है। वो कहता है, कई जगह अल्लाह ने बताया, मुख्तलिफ अंदाज से बताया। फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाया वो तुम्हें आजमाना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। गैर मुस्लिम कहता है हमें अच्छा करना चाहिए, लेकिन क्या उसका बदला मिलेगा? कहते हैं किसी को मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। बहुत से अच्छे लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। आपने लाखों लोगों को खाना खिलाया, सुबह निकले बस कुचल के चली गई आपको। इतनी खिदमत का कोई बदला मिला आपको? अगर आप आखिरत को नहीं मानते तो मिला कोई बदला? आपने जुल्म किया, लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, दहशतगर्दी की इंतहा, लेकिन आप मुल्क के सदर बन गए। होता है ऐसे, पूरी दुनिया में होता है। जालिम आदमी तरक्की करते करते इंतहा को पहुंच जाता है, केस ही नहीं बनता उसके ऊपर, वो जज को खरीद लेता है, जज को कत्ल की धमकियां दे देगा। जो आदमी हजारों को कत्ल कर सकता है कितना पावरफुल होगा, उसके लिए जज को खरीदना कोई मुश्किल है? जज अगर बिकेगा नहीं तो कत्ल की धमकी दे दे उसको, जज जान छुड़ाएगा यार कि भाई मुझे भी मार देगा ये, 100 आदमी तो पहले हो गए, 101 मैं हो जाऊंगा। तो दुनिया में इंसाफ का मिलना नामुमकिन। ये जो अंग्रेज कहते हैं ना 7 लोगों की कामयाब लोगों की अलामतें, ये वो होते हैं जिनमें ये 7 हैबिट थी, इत्तिफाक से कामयाब हो गए। वरना ऐसे करोड़ों हैं जिनमें 7 के बजाय 14 थी और फिर भी क्या हो गए? नाकाम हो गए। वो समझ रहे हैं ना? वो क्या हो गए? उन्होंने शुरू से एक्सरसाइज की, हम ये करेंगे और यूं करेंगे। हमारे बचपन में एक ड्रामा आता था कि एक बच्चे को पायलट बनने का शौक था, उसने बड़ी मेहनत की और बचपन से ना पायलट के हिसाब से अपनी वर्जिश भी एजुकेशन भी होते होते उसका पहला दिन था सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन हो गई, आज फ्लाई करना है, जा रहा है। ड्रामे में दिखाया गया था, बचपन की बात है, पाँव फिसला केले के छिलके पे और फुटपाथ पे हड्डी पे गिरा है और पाँव की हड्डी टूट गई और रिजेक्ट। ड्रामे में तो ये दिखाया गया था कि आपकी जरा सी गलती से सामने वाले का पूरी जिंदगी का मुस्तकबिल तबाह। लेकिन इससे बड़ा सबक पता है क्या मिलता है? इससे बड़ा सबक ये मिलता है कि आप जिस चीज को हदफ बना रहे हो मेरे भाई, पायलट जरूर बनो, मगर ये हदफ बनाने के काबिल नहीं है। ऐन मुमकिन है जिस दिन फ्लाई करना हो कोई मसला हो जाए आपके साथ, वहां तो केले का छिलका आ गया, कोई ट्रक भी तो मार के जा सकता है, कोरोना भी तो हो सकता है, आपको कुदरती हादसा भी तो हो सकता है। आप अगर अल्लाह के लिए ये काम करते कि मैं पायलट बनूंगा, मुल्क का दिफा करूंगा,
خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کیلے کے چھلکے سے پھسل کے ہلاک ہو جاتے, ٹرک کو چل دیتا, آپ اپنے ہدف میں کامیاب نہیں. آئی بات سمجھ؟ ہمیشہ ہدف ایسی چیز کو بنایا جاتا ہے جس کو اچیو کرنا ممکن ہو. دنیا ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ, ایسا گول ہے ہی نہیں جس کو آپ حاصل کر سکتے ہو. وجہ اس کی ہے کہ حاصل کرنے کے بعد بھی موت ہے. مائیکل جیکسن نے دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر بننے کو ہدف بنایا, اور 50 سال کی عمر میں جب اپنی ترقی اور شہرت کی انتہا کو پہنچا, رات کو سویا, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. آئی بات سنے؟ اگر پاکستان سے پولیس بھی جاتی نا اس کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اڑ جا, کئی گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو لیٹا ہوا ہے, وہ پھر بھی نہیں اٹھتا, مر گیا. تو یار ہم تو دنیا کے کامیاب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اس میں تو مائیکل جیکسن میں 7 کے بجائے میرا خیال ہے 700 علامتیں تھیں کامیاب آدمی. جتنا کامیاب بننے کے لیے ایک انسان میں ہوتی ہے نا اسٹرگل, محنت اور بہت ساری, وہ ساری اس میں تھی. صحت کا بھی بے انتہا خیال. مگر ایسا انا للہ ہوا ہے کہ دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں. موت تھوڑا موقع دیتی ہے, تھوڑا کھانس لے, چیک تو کرنے دے. سویا ہے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی صبح ہو گئی ہے اڑ جاؤ, وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا. تو یہ کیا ہدف ہے یار یہ؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ہدف بتایا کہ میں نے کیوں پیدا کیا, تاکہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے میں یہ دیکھنا ہے. بالکل اب آخری بات, سچی مچی کی آخری, آپ کہہ رہے ہیں آخری کر کے نا کھینچ رہے, سچی مچی کی آخری بات یہ کہ یہ ثابت ہو گیا ہمیں کیوں بنایا گیا ہے. آزمائش ہے. اگر ہم یہاں ایک انسان کو بھی قتل کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہے تم نے دنیا میں ہزاروں انسان کے قاتلوں کو پنپتے ہوئے دیکھا ہے, ان سے دھوکہ مت کھاؤ. میں نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا, جو برا کرے گا اس کو سزا ملے گی. قاتل کو دنیا میں اصل سزا نہیں ملتی. قرآن کہتا ہے قاتل کی اصل سزا آخرت میں ہے. وہ اصل سزا ہے کیا؟ من یقتل, وہ کیا ہے؟ متعمدن فجزاؤہ جہنم, آگ میں ڈالے گا اللہ اس کو, خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر. تو اصل سزا بھی آخرت میں, اصل جزا بھی آخرت. اب اللہ نے ہمیں کہا کہ عمل کیا کرنا ہے؟ اچھا. تو اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے, کیونکہ گوروں کے ہاں اچھے کا معیار کچھ اور جس خدا نے ہمیں بنایا اس کے ہاں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. گوروں کے ہاں برے کی ڈیفینیشن کچھ اور, جس خدا نے بنایا اس کے ہاں برے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں میرے معیار پہ اچھے بنو گے تو میں اچھا کہوں گا, میرے معیار پہ برے بنو گے تو میں کیا کہوں گا؟ برا. ہو سکتا ہے آپ کی سوسائٹی آپ کو اچھا کہہ رہی ہو لیکن میرے حساب سے آپ اچھے نہیں ہو. مثال کے طور پر 2-4 مثالیں دیتا ہوں بس میں. جو شرک کرتا ہے, اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے, معاشرے کا کتنا ہی کارآمد فرد کیوں نہ ہو, میری اور آپ کی نظر میں بہت اچھا, اللہ کی نظر میں بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس نے شرک کیا نا, شرک کیا, اللہ کے سوا کسی کو پکارا, بنایا میں نے, تو مانگ اپنے جیسوں سے رہا ہے, تو اللہ کہتا ہے میرے ہاں اس کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں آخرت میں کہہ دوں گا جن کو پکارتا تھا انہی سے جا کے مانگ اب تو. حالانکہ ہماری نظر میں بہت اچھا ہے وہ. اللہ کی نظر میں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرتا ہے وہ بالکل بھی اچھا بولو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں مانوں گا ہی نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ, قبول ہی نہیں ہوگا. میرا نظر میں اسلام ہے. انگریزوں کے ہاں ہومو سیکشولیٹی اب بری چیز نہیں رہی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں بہت کہتے ہیں یورپ جاؤں گا میں, یار بڑی آزادی ہے اور ہیومن رائٹس. میں نے کہا بھائی جان اب بڑا خطرناک ہو گیا معاملہ. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا جوان ہو وسیم سے شادی کر لے. ہاں آپ شادی کی فکر کر رہے ہو, وہ بہو وسیم کو بنا کے لے آئے. ان کے ہاں اب یہ چیز بری, اور آپ کا بیٹا بھی کسی کا داماد بننے کے بجائے بہو بن جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے ہاں یہ چیز بری بولو نا نہیں ہے. کہتے ہیں اس میں کیا ہے یار, وہ بھی راضی یہ بھی راضی, تو یہ مولویوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یہ مذہبی لوگوں کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب کسی کا دل نہیں دکھاؤ بس. وہ کیا کہتے ہیں کسی کا دل نہیں, جو دل توڑے گا وہ برا ہے, جو دل جوڑے گا وہ کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, دین جوڑو پہلے, 100 لوگوں کے دل ٹوٹے,
اللہ سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. پہلے اللہ ہے, بعد میں مخلوق ہے. آپ نے یہ نعرہ اکثر لبرل لوگوں سے سنا ہوگا بہت دفعہ, یہ نعرہ کہ پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اس کے بعد مذہب کا. بہت اچھا ہے. اصل میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلے انسانوں کو بنانے والے اور انسان کا رشتہ, خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے جس نے بنایا, اس کے بعد انسانوں کا آپس میں رشتہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ خالق کو تو اپنی ڈکشنری سے ہی نکال رہے ہو, جس نے جو بنانے والا ہے. لبرل لوگ, جو ہمارے لبرل طبقہ ہے نا, وہ خدا کی تو بات ہی نہیں کرتا, کہتے ہیں انسانیت انسانیت. بھائی پہلے خالق مخلوق. خالق کہتا ہے 100 بار لوگوں کا دل ٹوٹ جائے, آپ نے خدا کی ناراضی میں لوگوں کے دل کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرنی. خواتین لڑکیاں فون کرتی ہیں, ہمارا بوائے فرینڈ تھا, ہم نے تعلق ختم کر دیا, ہم نے پردہ کر لیا, وہ دل ٹوٹ گیا, وہ خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے. کسی کا دل دکھانے کا میں گناہ تو نہیں ملے گا؟ اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں ان سے کہتا ہوں اسے فون کر کے کہہ دو کہ جس کھمبے سے تو نے چپکنا ہے چپک لے, تجھے نہیں مل رہا تو مفتی صاحب ہیں, ان کو 2-3 کھمبے معلوم ہیں, وہ تجھے خود بتا دیں گے. وہ بتا دیں گے, وہ بہت بہترین بجلی ہے, اس میں دور سے بھی چپک جائے گا. تو وہاں جا کے کراچی کے کھمبوں میں یہ فیسلٹی الحمدللہ ہے کہ گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. برسات کے مہینے میں آپ کھمبے کے تھوڑا سا قریب آئے, وہ خود آ کے گلے ملے گا آپ سے. حقیقت ہے. بارشوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھمبے خود آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں آپ سے. تو وہ خواتین کہتی ہیں وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ ناراض ہو رہا ہے. بھائی 100 بار ایسے آدمی کا دل توڑو. عورت کا محبت کا رشتہ صرف شوہر سے ہے, بوائے فرینڈ یا منگیتر سے نہیں ہے. اور آپ عورت سے ریلیشن بیوی بنا کے کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن خدا کی نظر میں الاؤ نہیں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. قرآن کہہ رہا ہے اخدان کہتے ہی گرل فرینڈ کو ہیں, گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بار بار قرآن کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس رشتے کو لیگل کر دیا. اور اس سے بڑا جرم لڑکوں سے بدفعلی, جس کو آج یورپ میں الاؤ کر دیا ہے. قرآن بار بار لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ اتنا غضب آیا مجھے اس قوم پہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے زمین کے اوپر کو نیچے کر دیا اوندا کر کے. ایسا پٹخ کے مارا ہے اللہ نے, اتنا غضب آتا ہے اللہ کو اس عمل سے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. خدا نے تمہارے لیے جس عورت کو بنایا ہے, یہ تو نیچر ہے, اس کو چھوڑ کے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ لیکن آج کیا دنیا کیا ہے, میرا پرسنل ہے, میرا رائٹ ہے, میں جو مرضی کروں. یہ ایسے ہی آپ کو پروجیکٹ دے کے بھیجا تھا اور آپ کباب پراٹھوں میں مشغول ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اچھا وہ جس کو میں کہوں گا اچھا, اور برا وہ جس کو میں. اللہ نکاح کو اچھا کہتے ہیں, آپ 4 کر لیں, اللہ برا نہیں کہے گا, سوسائٹی بری کہے گی. سوسائٹی کیا کہے گی؟ دیکھو مفتی صاحب 4 شادیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, 4 شادیاں, اور یہ وہ فلانے مولانا ملے نے 4 کر لی. اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کا کام یہی ہے. میں کہتا ہوں سارا دن یہی کام ہو مولویوں کا, اللہ کو پھر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اور معاذ اللہ, یعنی اللہ کو پھر بھی اس سے نفرت نہیں ہے. جب بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویوں کا تذکرہ ہے تو 4 تو کچھ بھی نہیں بنتا وہ یار. سلیمان علیہ السلام کی اللہ اتنی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں, اتنی تعریفیں, نعم العبد, کیا خوب بندے تھے. بخاری میں 100 بیویاں تھیں. اس کا مطلب بیویاں رکھنے میں اللہ کو کوئی نفرت. ہاں ہماری شریعت نے 4 سے زیادہ پر پابندی اس لیے لگا دی کہ یہ پھر مالدار لوگ جب 100 رکھیں گے تو یہ غریب پہ تو ڈیفنس والے 100 رکھ لیں گے, وہ بیچارہ اورنگی ٹاؤن والا کہاں جائے گا؟ وہ لڑکیاں تو مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ. تو ایک حکمت ہے کہ بھائی, ورنہ زیادہ شادیاں اللہ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو اللہ نے کہا آپ 4 سے بھی زیادہ کریں. ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی. سلیمان علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, جو بار بار کوہ طور پہ جا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اصطفیتک علی الناس, اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں میں سلیکٹ کر لیا ہے, میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. وقربناہ نجیا, اللہ کہتا ہے موسیٰ کو میں نے قریب لا کے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں, جیسے محبوب سے بات کرتا ہے. اور بیویاں 4 رکھی موسیٰ علیہ السلام نے. اس کا مطلب بھائی یہ شادی سے جو ہمیں ایک دم الرجی ہو جاتی ہے نا, اس نے 2 کیوں کی, اس نے 3 کیوں کی, اس نے 50 سال کا تھا 18 سال سے کیوں کی, یہ ہماری اپنی نفسیاتی کوئی فالٹ ہے ہمارے اندر. یہ اللہ کی نظر میں برا عمل. دیکھو ایک 50 سال کا آدمی 16 سال کی سے کر رہا ہے, تو 16 سال والی کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی تم کیوں مجھ سے, تم میری عمر کے میرے ابا کے برابر میں نہیں کر رہی.
وہ اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لازمی کرو اس سے. اللہ نے کہا کہ کوئی 18 سال کی لڑکی کو 60 سالہ بزرگ پیغام بھیجیں, وہ 18 سالہ لڑکی کرے, ہاں وہ کہہ سکتی ہے میں نہیں کر رہی, بھائی میں کسی ینگ سے کروں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے میں نہیں کر رہی, اس کو حق ہے. لیکن اگر وہ کر رہی ہے, اس کا ابا بھی راضی, اس کی بہن بھی راضی, اس کی اماں بھی راضی, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں ہے؟ پڑوسی. بھائی وہ جب دونوں ان کے کوئی مفاد ہوں گے, درجنوں نکاح میں جیسے ہمارے نبی نے جو امی عائشہ سے نکاح کیا, 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے, تو حضرت ابو بکر نے صرف عمر نہیں دیکھی, آپ نے دیکھا سید الانبیاء ہیں, آگے دین کا کام کریں گی, حدیثیں امت کو سنائیں گی, یہ بھی تو بہت بڑا مفاد تھا نا. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کو میرے بھائی نکاح سے اللہ کی نظر میں آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک ٹائم پہ. اتنا ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ فری ہو جائیں. میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک لائن لگ گئی. سلیمان علیہ السلام اتنے پیارے پیغمبر, بار بار قرآن مثال دے رہا ہے, اور بتا کیا رہا ہے, حدیث کیا بتا رہی, کتنی بیویاں؟ 100. آدمی حیران ہوتا ہے, یار اتنے اچھے تھے تو اتنی بیویاں کیوں رکھی ہوئی؟ اس کا مطلب اچھا ہونے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں, جتنی مرضی رکھ لو. اس امت میں پابندی لگا دی, بھائی 4 سے زیادہ میں پرابلم کس کے لیے ہو جائے گی؟ غریبوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. جیسے چائنا میں کروڑوں مرد ایسے ہیں, انہوں نے نسلیں روک روک کے عورتوں کی نسل ہی ختم کر دی. کروڑوں مرد ایسے ہیں جو قیامت تک شادی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ اتنی عورتیں ہی نہیں ہیں وہاں پہ. عورتوں کی نسل گھٹا دی نا چائنیز نے, 2 بچے ہی اچھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے بیٹی پیدا ہو گئی اس نے بیٹے کی لالچ میں کنبا بڑھایا, اور جس کے بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ اب بیٹی پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا. تو گروتھ ریشو جو نیچرل, جب خدا کے کاموں میں ٹانگ اڑاؤ گے تو یہ تو ہوگا نا پھر. تو گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہا, اب لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ اور مرد آتے جا رہے ہیں. وہ چینگ پونگ کر رہے ہیں, یار ہمارا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے. چاں پوں پوں پی پی کر رہے ہیں. وہ ایک چائنیز جو تھا نا بیمار تھا, اس کا پاکستانی دوست اس سے ملنے کے لیے گیا, اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی چائنیز کے. تو یہ ملنے کے لیے گیا, جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں پاں چیں کہاں کہتے ہوئے مر گیا. اب یہ پاکستانی ڈیفنس کا ہوگا کوئی, اس نے کہا یار یہ میرا چائنیز دوست آخری وقت میں کچھ الفاظ بول کے گیا ہے, یہ کچھ وصیت کی ہے, اس الفاظ کو اس نے دماغ میں محفوظ کر لیا. اس نے کہا میں اس کا ترجمہ معلوم کرواؤں گا. چائنا گیا, لینگویج سینٹر گیا, یار یہ چاں چیں پوں پاں چیں اس کا مطلب بتاؤ کیا ہے. انہوں نے کہا اردو میں ترجمہ کرو. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے, آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا, دم گھٹ رہا تھا اس کا. تو چائنیز جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, لڑکیاں کیا ہو گئیں, ختم. آج ہی کی رپورٹ ہے, کروڑوں مرد چائنا میں ایسے. تو اللہ نے 4 تک کر دیا کہ بھائی ورنہ اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. تو لیکن اللہ کی نظر میں نکاح کی کثرت بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر ادا کرو, یہ عمل برا نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, 2 بیویوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے. اب کی کتنی ہمیں نہیں پتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہندوؤں کا ایک عجیب مصیبت ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے مسلط ہو گئی. نہ اس کا عورت کو فائدہ نہ مرد کو فائدہ. پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, صبح شام کھا رہے ہیں, جب وہ اتنی انرجی کو یوٹیلائز کہاں کرے گا, وہ حرام کاریوں میں لگتا ہے. پھر حقیقت ہے نا, وہ حرام کاریوں میں. اور پھر عورت کا بھی نقصان ہے, عورتوں کو مردوں کے رشتے نہیں مل رہے. ایک اچھے مرد پر عورت قابض ہو جاتی ہے, وہ کروڑوں روپے ایک عورت کو کھلا رہا ہے جس میں وہ 4 کو کھلا سکتا ہے غریب عورتوں کو. اسی کے پڑوس میں خاتون, بلکہ اسی کی بھابھی ہوگی, وہ شوہر مر گیا, بھائی مر گیا, وہ بھابھی ساری زندگی جوانی کی برباد کر کے گزار دے گی, اور اس کو شوہر نام کی چیز نہیں مل رہی. تو ایسا یہ ہندوؤں کی اسلام تھوڑی, اسلام تو دین فطرت ہے. وہ ایسی الٹی بات کیوں کہہ سکتا ہے آپ کو؟ نہ یہ میڈیکلی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی. میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں. تو جب مرد میں یہ ڈیزائر, تو آپ کیسے یعنی معاشرے کو صحیح راستے پہ ڈالیں گے؟ جب ڈیزائر زیادہ ہیں تو وہ گند میں منہ مارے گا. کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یہ. عورت کو بھی نقصان. آپ کے ڈیفنس میں کتنی طلاق یافتہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ لوگ اگر شروع کر دیں تو دیکھو کیسے وہ خوش ہو جائیں گی. مجھے تو
راستہ روک روک کے عورتیں ملی ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, کوئی دوسری بیوی بنی, تیسری, وہ کہتی ہیں آپ کے بیان سن کے میرے شوہر نے مجھ سے تیسری شادی کی ہے, اور خدا کی قسم میں مایوس ہو گئی تھی کہ مجھ سے کوئی نکاح کرے گا, زنا کی طرف جا رہی تھی میں. تو اس میرے بیان سے جو میرڈ خواتین ہیں وہ تو بہت غصے ہوتی ہیں کہ آج شادیاں لے کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن جو ان میرڈ ہے نا, جن کو نکاح کی امیدیں ختم ہو گئیں, ان کو ہمارے اس بیان کی ویلیو کا پتہ ہے. وہ کہتے ہیں بار بار یہی ٹاپک. ایک خاتون میرے پاس میسج پڑے ہوئے ہیں, طلاق یافتہ خاتون نے کہا مفتی صاحب لٹھ لے کے ان کو سمجھاؤ خدا کے لیے, ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جن پہ گزر رہی ہے ان سے پوچھو. اس لیے اسلام قانون سازی انسانوں سے پوچھ کے نہیں کرتا. اسلام قانون سازی, اب دیکھو یورپ میں شراب لیگل کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے شراب پیتے ہیں. وہ کیسے انلیگل کر سکتے ہیں شراب کو بھائی؟ یہ جو ہومو سیکسولیٹی کا قانون پاس ہو گیا نا یورپ میں, اس لیے کہ بہت سے لوگ اسمبلیوں میں ایسے ہوں گے, وہ کہیں گے یار ہم اپنے خلاف کیسے. اب بتاؤ اسمبلیوں میں چور ہوں, وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون پاس کر سکتے ہیں؟ کہیں گے یار کل ہم ہی ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے یہاں پہ, ہے بھائی. تو اس لیے قانون کرنے کا, قانون سازی کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس نے قانون بنا دیا بھائی بیگم سے نہیں پوچھو دوسری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وہ تھوڑی کرنے دے گی. بہت سی عورتوں کا بیڑا غرق ہوگا. اللہ نے کہا ہاں میری طرف سے ایک شرط ہے کہ جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے ہی دوسری کے, نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے نہ اس کے بعد اس کو اگنور کرنا ہے, برابری کرنا ہے, دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو یہ اللہ نے قانون بتا دیا. بس اتنا ہی اللہ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ سوسائٹی کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. سوسائٹی سے نہیں پوچھو, سوسائٹی تھوڑی کرنے دے گی تمہیں یار. تو خیر, تو اللہ نے بتا دیا اچھا کیا ہے اور برا کیا. تو جو اللہ نے اچھا کہا ہماری نظر میں وہی اچھا ہے, جس کو اللہ نے برا کہا ہماری نظر میں وہ برا. انگریز کہتا ہے ٹینشن میں آپ سٹے مٹے لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ نا 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 نا, ٹینشن میں آپ سو جاؤ میرے بھائی. آپ کو نشہ کرنے کی اجازت, جتنی بھی ٹینشن ہو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کی تو ساری زندگی ٹینشنوں میں گزر گئی, روتے روتے نابینا ہو گئے. معاذ اللہ نقل کفر, کسی ڈرگز کسی نشے کی طرف نہیں گئے. صبر 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 جمیل صبر جمیل, بار بار کیا کہتے رہے؟ اس کا بدلہ اللہ مجھے آخرت میں دے گا. تو ٹینشن کا علاج اللہ نے یہ بتایا ہے کہ صبر کرو, اس پریشانی پر آخرت میں اجر. سگریٹ نشے اور چرس کی طرف نہیں جانا ٹینشن میں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے. تو چند باتوں کا اس مقدس رات میں آپ عزم کر لو کہ اللہ نے اچھا کہا نمازی کو, بے نمازی کو اللہ نے اچھا نہیں کہا. تو آئندہ سے کیا کرنا ہے؟ نماز پابندی. اللہ نے اچھا اس کو نہیں کہا جو تجارت چھوڑ دے, نہ نہ نہ, صحابہ میں بڑے بڑے تاجر. ہاں اللہ نے کہا ہے تجارت کرو, لیکن یہ تجارت تمہیں نماز سے غافل نہ کرے. نمبر 3, ایمانداری سے تجارت کرو. سود کے احکام پڑھ لو, بزنس میں ایسا نہ ہو کہ سود شامل ہونا شروع ہو جائے. قبضے سے پہلے چیزیں بیچنا اس کی حدیث میں ممانعت ہے. آج جو ڈراپ شپنگ کا بزنس ہو رہا ہے, ان میں بسا اوقات آپ چیز آگے فروخت کر چکے ہوتے ہیں, حالانکہ ابھی آپ نے خود وہ خریدی نہیں ہوتی. پہلے خود تو خریدو, قبضے میں لو, تو بیچو نہیں. بیچنے کی آفر ضرور کریں آپ, بائے ناؤ نہ لکھو. آپ نے خود نہیں خریدی تو بائے ناؤ کیسے کر رہے ہو؟ آپ ہم سے خریدو, آپ آفر کرو کہ ہم سے آپ خریدنے کی آفر دو. جب وہ آفر دے دے آپ چیز اٹھاؤ اور ڈیلیور کر کے اس کو بیچ دو. خود نہیں اٹھاتے کسی سے اٹھوا لو. قبضے سے پہلے نہیں بیچ سکتے, بیچنے کی آفر کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں, یہ مولویوں کے بنائے ہوئے حکام نہیں, اسلام کے حکام ہے. گورا ان حکام کا پابند نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ یار, بس دل نہ دکھاؤ کسی کا, جیب سے نہ نکالو. اسلام میں اور بہت ساری تجارت کے حکامات ہیں, وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے. تو تجارت سے منع نہیں کر رہا اسلام. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, پیغمبروں کے ساتھ. تو اسلام آپ کو نہ تجارت سے منع کر رہا ہے, نہ کھانے پینے سے منع کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کھانا پینا ہو, کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھا لو. چائنا والوں کی طرح مینڈک چھپکلیاں مت کھاؤ, کتے بلی مت کھاؤ. اور حلال بھی جانور کھانا ہے ذبح کر کے. یورپ امریکہ میں جا کے لوگوں نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی, ذبح کر کے کھاؤ. یہودی آج تک ذبح کر کے کھا رہے ہیں. سود نہ کھاؤ. انشورنس میں ملازمت بھی جائز نہیں ہے, یہ سٹا ہے, جوا ہے. انشورنس, بیمہ پالیسی اپنے اختیار سے, یہ سب چیزیں یہ اسلام میں حرام ہے. سودی بینکوں میں جاب کرنا اسلام میں کیا ہے؟ سود کا لکھنے والے پر لعنت, لینے والے پر لعنت, دینے والے پر لعنت, گواہ بننے والے پر لعنت. کسی بھی طرح آپ کی سود میں انوالومنٹ ہو رہی ہے براہ راست, ناجائز ہے یہ, اس کو چھوڑ دو.
تو یہ چند نظر کی حفاظت کرو، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا یہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، خدا سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگو. یجد اللہ غفور الرحیم، جس سے گناہ ہو گیا میرے در پہ آ کے معافی مانگے گا اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. وہ اللہ مایوس نہیں کرے گا کہ تو نے پھر گناہ کر کے توبہ کر لی اب نہیں معاف کروں گا. اللہ کہتے ہیں جب غلطی کر کے مجھ سے سوری کرے گا، اے اللہ معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے ہمیشہ غفور اور رحیم پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا. تو توبہ تو کرو. اگر بعض گناہ جسم کو لت پڑ جاتی ہے، چھوٹتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ دو. آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، معافی تو مانگنا سیکھو، تعلق تو قائم کرو. ہم نے تو اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور میرے بھائی آپ کو بھی اللہ عمل پر توفیق دے، عمل کی توفیق دے. اور اصل بات ہے ہم سے گناہ چھڑوا دے، حرام اور ناجائز کام اللہ ہم سے چھڑوا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.